कॉल टू वर्शिप टीवी ला रहा है आपके लिए प्रोग्राम रोशन कलाम पास्टर माइकल के साथ, जिसमें हम सीखेंगे कलाम खुदा के गहरे भेदों को। देखते रहिए रोशन कलाम माइकल के साथ हर जुमेरात और हफ्ते की शाम। कीप वॉचिंग कॉल टू वर्शिप टीवी। प्रेज द लॉर्ड चर्च। खुदावंद का शुक्र, खुदावंद की तारीफ, खुदावंद की हम्द और सताइश करते हुए हम उसके हजूर हाजिर हुए। एक दफ़ा फिर उसने हमें मौका दिया कि वो हमसे बात कर सके और हम उसकी बातों को सुन सकें। हम खुदावंद का बेहद तहे दिल से शुक्रगुजार और आप सबको कॉल टू वर्शिप बाइबल स्टडी में वेलकम करते हैं रोशन कलाम की तरफ से। और खुदावंद का कलाम हमेशा की तरह हमारी ज़िंदगी में रोशनी लेकर आएगा और पाकरू अपना फजल करेगा। पाकरू मेरे साथ है और मैं पाकरू के साथ हूँ। इट्स अ ग्रेट कम्बिनेशन। और खुदावंद अपना फजल करेगा और अपना काम मेरे थ्रू करेगा कि मैं उसका कलाम, उसकी बातें आप तक पहुँचा सकूँ। ये एक ज़रिया है खुदावंद ने बनाया कि वो लोगों को ही इस्तेमाल करता है, अदना लोगों को इस्तेमाल करता है अपने बड़े बड़े कामों के लिए। तो मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ। आइए हम सब इबादत का आगाज़ करते हैं बाइबल स्टडी का और हम दुआ से आगाज़ करेंगे। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी हम सताइश करते हुए तेरे कदमों में आता हूँ ऐ खुदावंद। और सब सुनने वालों को ऐ खुदावंद तेरे हाथों में देता हूँ ऐ खुदावंद। उनके दिलों को, उनके जहनों को ऐ खुदावंद, और ऐ खुदावंद उनकी ज़िंदगियों के लिए मैं शुक्र करता हूँ ऐ खुदावंद। और तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि आज तू फिर एक दफ़ा मेरी रहनुमाई करना है पाकरू। तेरा फजल चाहता हूँ, तेरी हजूरी चाहता हूँ ऐ खुदावंद पाकरू यहाँ पर, ताकि जब मैं बोलूँ, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है खुदावंद तेरे कलाम के बारे में बोलना है खुदावंद। तो जब मैं बोलूँ ऐ खुदावंद तो लोगों की ज़िंदगियों पर ऐ खुदावंद उस कलाम का ऐ खुदावंद असर हो ऐ खुदावंद। और ऐ खुदावंद सही कलाम उनका ऐ खुदावंद, सच्चा कलाम उन तक पहुँचे ऐ खुदावंद, जिसमें कोई कमी ना रहे ऐ खुदावंद। किसी की रूहानी ज़रूरत के से कम ना हो ऐ खुदावंद। हर किसी की रूहानी ज़िंदगी की ज़रूरत को वो पूरा करे ऐ खुदावंद। तेरा फजल, तेरा करम, तेरा रहम मांग लेता हूँ ऐ खुदावंद। तमाम सुनने वालों के साथ होना, उनको सुनने वाले कान अता करे खुदावंद। ऐ खुदावंद समझने वाला जहन और कबूल करने वाला दिल अता कर। तेरा फजल, तेरा रहम और तेरा करम मांगते हैं। हमारी बाइबल स्टडी इस रोशन कलाम में इब्तदा से आखिर तक तो हमारे साथ होना, यीशु के नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। आइए अपनी बाइबल स्टडी का आगाज़ करते हैं। रोशन कलाम सारे अंधेरे को दूर करेगा। आज हमेशा की तरह जब रोशनी आती है तो अंधेरे का काम ख़त्म हो जाता है। तो आज फिर रोशनी आ रही है ताकि अंधेरे जो हमारी ज़िंदगी में हैं वो छटते जाएं। और आज यस्सु के फजल से, पाक रूह की मौजूदगी में तमाम अंधेरे छटेंगे। हालेलुया। क्योंकि ये कलाम अपना असर दिखाता है। वो कहते हैं जब भी कलाम आता है अपना असर दिखाता है। तो इस कलाम में बहुत ज़ोरदार असर है। उस असर को आज हमने कबूल करना है, लेना है, महसूस करना है। आइए आज फिर हम खुदावंद के कलाम में से अमाल की किताब, रसूलों के अमाल हैं ये, जिनको एक्ट कहते हैं इंग्लिश में। एक्ट की जमा है। एक्ट कहते हैं अमल को और एक्ट्स कहते हैं अमाल। यानी वही बात एक दफ़ा फिर से मैं कलाम की दोहराऊंगा कि ईमान अमल के बगैर मुर्दा है। इस बात को याद रखिए, इसीलिए इसका नाम ही अमाल रखा गया है। रसूलों के ईमान नहीं रखा गया, रसूलों के अमाल रखा गया है। तो मेरे अजीज़ों, बहुत से लोग सोचते हैं बस ईमान रखो, अमल की ज़रूरत नहीं है। ईमान
اور یعنی ہمارے عمل سے خدا کو کوئی غرض نہیں. ایمان عمال کے بغیر مردہ ہے، یہ یاد رکھیے. ایمان ہے تو اس پہ عمل کرنا ہے، اور خداوند ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. ایمان سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم اپنے خداوند یسوع پر ایمان رکھیں، پاک روح پر، خدا باپ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے معجزات پر، اس کی برکتوں پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم جو اس کے حکم ہیں ان پہ چلیں تو وہ عمل کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج ہم دیکھیں گے کہ دوسرے باب میں ہمیں ختم کیا تھا کہ پطرس کے اس پاک روح اور یسوع کے بارے میں جو پیغام تھا وہ ختم ہوا، اور اس کے بعد جو لوگوں کی زندگیوں پر اثر ہوا، اور بہت سے لوگ خداوند کو قبول کرتے ہیں، خداوند یسوع کی تعلیم کو، اور ان شاگردوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور عبادت کرنے میں، دعا کرنے میں، روٹی توڑنے میں وہ اکٹھے رہتے ہیں. اور ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ ان کی پاک روح کی ضرورت کو، ان کی روحانی ضرورت کو پاک روح نے پورا کیا وہاں پر. اور آج ہم ایک اور معجزے کو دیکھیں گے. یہ معجزہ پاک روح نے کیا تھا روحانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. آج پاک روح ایک معجزہ کرے گا جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے والا. یہ بھی پہلا معجزہ پاک روح اترنے کے بعد ہمیں کلام میں نظر آتا ہے، جو لکھا گیا ہے یہاں رسولوں کے اعمال میں. آئیے تیسرے باب کو شروع کرتے ہیں. پہلی آیت سے پڑھیں گے. پطرس اور یوحنا دعا کے وقت یعنی تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے تھے، اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے جس کو ہر روز، لفظ لکھا گیا ہے روز، ہر روز ہیکل کے اس دروازے پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا ہے، تاکہ ہیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے. ایک بات یہاں بڑی ہمیں ضروری نظر آتی ہے کہ وہ لوگ پطرس اور یوحنا ہیکل جا رہے ہیں دعا کرنے، عبادت کرنے جا رہے ہیں، اور وہاں ایک اندھے کو، جنم کے لنگڑے کو لا کر، جس کو ہر روز ہیکل کے اس دروازے پر بٹھایا جاتا تھا جو خوبصورت کہلاتا ہے. وہ انٹرنس ڈور تھی، داخل ہونے والا دروازہ تھا، اس کا نام خوبصورت رکھا گیا تھا. اٹس اے بیوٹیفل ڈور. خداوند کے گھر کا دروازہ، ہر دروازہ خوبصورت ہے جس سے ہم اس میں داخل ہوتے ہیں خداوند کے گھر میں. تو ہیکل کے دروازے کا نام خوبصورت رکھا گیا. یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ بات لکھی گئی ہے کہ وہ ہر روز ہیکل جاتے تھے، یعنی اس کو ہر روز بٹھایا جاتا تھا تاکہ ہیکل میں آنے والے سے وہ بھیک مانگ سکے. آج کے دور میں ہمیں ایک دن خداوند کے گھر کو دینا بہت مشکل کبھی کبھی نظر آتا ہے. یہ میں غلطی نہیں نکالتا، یہ میں ایک کامن سی بات کر رہا ہوں کہ ہم بہت مصروف ہو گئے. ہم نے اپنی پریورٹیز کو، ہم نے اپنی جو ہماری اہمیت ہے نا چیزوں کو، وہ کسی اور طرف زیادہ دینا. جو ہماری دنیاوی ضروریات ہیں، ڈیفینیٹلی ہمیں پیسہ کمانا ہے، ہم اپنے خاندان کو دیکھ رہے ہیں. بہت سے لوگ سوال یہاں اٹھا سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ہم کام کرنا چھوڑ دیں تو کھائیں پیئیں گے کہاں سے؟ تو یسوع کہتا ہے کہ انسان روٹی سے ہی نہ جیتا رہے گا بلکہ خدا کے کلام سے جو اس میں لکھا ہے. تو میرے عزیزو، یہ خداوند کا کلام آپ سے آج کے دور کے اندر ایک دن خاص مخصوص رکھا گیا ہے، جس کے اندر کوئی فرائیڈے کو جاتا ہے، کوئی سنڈے کو جاتا ہے، کوئی سیٹرڈے کو جاتا ہے. اوکے، جس دن بھی جاتے ہیں ہر دن خداوند کا ہے. دن تو ہم نے خود مقرر کر لیے، خداوند کا تو ایک ہی دن چل رہا ہے. وہ ہزاروں سال کے برابر ہے. وہ ہزاروں سال کتنے ہیں وہ ہم لمٹ نہیں لگا سکتے. تو خداوند کا گھر ہمارے لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے. خداوند ہر وقت موجود ہے. اس وقت لوگ ہر روز جا کر ہیکل میں دعا کرتے تھے. شدت کو محسوس کیا جاتا تھا، خداوند سے تعلق کو محسوس کیا جاتا تھا.
آج ہم ایک دن مشکل سے کیا نکال رہے ہیں، ہمیں اس کو ضرور نکالنا ہے میرے عزیزوں۔ اگر ہفتے میں 7 دن آپ ہیکل نہیں جا سکتے، خداوند کے گھر نہیں جا سکتے، تو جہاں آپ بیٹھ جائیں گے اور جو خداوند نے کہا ہے تو جا اپنی بند کوٹھڑی میں بیٹھ، میں وہاں تجھ سے بات کروں گا، تو آپ اپنی کوٹھڑی میں بیٹھ کر، اپنے بائبل روم میں بیٹھ کر، اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھ کر، اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر، آپ کے پاس ایک ہی کمرہ ہے، آپ کے پاس صرف بستر ہی موجود ہے، آپ کمبائن جگہ پر رہتے ہیں، ایک کمرے میں 6 لوگ ہیں، 8 لوگ ہیں، آپ اپنے بستر پہ بیٹھ کے دعا کیجیے، خداوند وہاں آپ سے بات کرے گا۔ خداوند یہاں سے اور یہاں سے تعلق انٹرنلی رکھتا ہے، خدا ہمارے اندر رہتا ہے، خدا محبت ہے اور وہ محبت ہمارے اندر ہے، اور وہی محبت وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے رکھیں۔ یسوع سے پوچھا گیا پہلا حکم سب سے بڑا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اپنے خداوند، یا اسرائیلیوں سنو کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے دل اور اپنی پوری جان سے زیادہ اس سے پیار کرو۔ تو ہمیں اس کو وقت دینا بہت ضروری ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ خداوند کو وقت دینا بہت ضروری ہے، جو کہ اس وقت لوگ ہر روز ہیکل کے باہر اس کو بٹھاتے تھے، کیونکہ اس کا مطلب ہر روز لوگ ہیکل کے اندر جاتے تھے اور دعا کرتے تھے۔ تو ہمیں اپنے اس دن کو، جو ہم نے ایک بھی چنا ہے، تو اس ایک دن ضرور ہیکل جائیے، اور باقی 6 دن آپ گھر میں بیٹھ کے خداوند سے بات کیجیے، اپنا وقت خداوند کو ضرور دیجیے۔ اب جب اس کے پاس جاتے ہیں، جب اس نے، میں تیسری آیت سے پڑھتا ہوں، جب اس نے پترس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو اس سے بھیک مانگی۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع نے کہا تھا میں تمہارے پاس آیا، تم نے مجھے کھانے کو نہ دیا، میں تمہارے پاس ننگا تھا، تم نے مجھے کپڑا نہ دیا پہننے کو۔ یاد رکھیے، میں نے ابھی آپ سے کہا کہ محبت خداوند کی ہمارے دل میں ہے، اور خداوند نے کہا دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانت محبت رکھ، اپنے پڑوسی سے اپنی مانت محبت رکھ۔ پہلا حکم اپنے خداوند سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت رکھ، اور پھر دوسرا حکم یہ ہے، اسی کے ساتھ لکھا ہے اس نے کرنتھیوں 13 باب میں، کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانت محبت رکھ۔ ہم پڑوسی ڈھونڈتے رہتے ہیں، کون ہے؟ ہر کوئی جو اس دنیا میں ہے وہ اپنا ہمسایہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں، جو ہمارے سائے سے ٹچ کرتا ہے، وہ آپ کا ہمسایہ ہے، آپ کا نیبر، آپ کا سامنے رہنے والا، آپ کا دائیں بائیں رہنے والا ہی نہیں، جس کو ضرورت ہے ہمیں اس کی مدد کرنی ہے، اس سے محبت کرنی ہے، ہر کسی سے۔ اور یسوع نے کہا تھا کہ میں تیرے پاس آیا، تو نے مجھے کھانے کو کچھ نہ دیا۔ ہمیں نہیں پتا کب ہم سے مانگنے والا یا کب وہ ننگا شخص خداوند یسوع ہو، کیونکہ ہر بشر میں خداوند بستا ہے، اس نے اپنی شبیہ پر بنایا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں آیا اور تو نے نہ۔ وہ کہتا ہے یسوع تو کب آیا؟ سوال تو یہ پیدا، یسوع میں نے تو تجھے آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو جو انسان آپ کو نظر آتے ہیں وہ سب خداوند کی شبیہ پر بنے، تو اس لیے ہمیں ہر کسی کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا۔ یہاں کیا کیا انہوں نے؟ پترس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی۔ ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول پر اور ان ضرورت مندوں پر غور سے نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہ کس طلب میں ہے، وہ کس پرابلم میں ہے، وہ کس پریشانی میں ہے، یہ نظر ہماری جو ہے نا بہت اہمیت رکھتی کہ کس نظر سے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ ترس کی نظر سے، کمپیشن ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے، رحم ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے۔ یسوع مسیح کے اندر کمپیشن تھا، اس نے ہمارے لیے قربانی دی، ہمیں اس نظر سے دیکھنا ہے۔ رحم کی نظر سے لوگوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، دھدکار کی نظر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوف، یہ کیسا برا ہے، بھیک مانگ رہے ہیں مجھ سے،
اتنا گندا آدمی, اس سے اسمیل آتی ہے. نہیں, ہم نے اس پر غور سے بلکہ نظر کرنی کہ اس میں کیا پرابلم ہمیں نظر آتا ہے. جب انہوں نے غور سے نظر کی تو کیا پتہ لگا, اور پطرس نے کہا ہماری طرف دیکھ. اپنی طرف لوگ آپ سے توجہ چاہتے ہیں, آپ ان کو توجہ دیں گے. پطرس نے کہا اس کو میری توجہ کی ضرورت ہے, اس کو مجھ سے محبت کی ضرورت ہے. یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے کچھ کروں جو اس نے مجھ سے آواز دے کے پکارا ہے اور کہا ہے کہ مجھے کچھ دو. کچھ بھی کچھ مانگ سکتا ہے. ضرورت نہیں کہ ہم کسی کو پیسہ ہی دیں تو اس کی ضرورت پوری ہوگی. ہم کسی بھی طریقے سے اس کی مدد کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے, ان کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. خداوند محبت چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کریں. وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوگا. وہ متوجہ ہوا ان کی طرف. جب کسی کی ضرورت ہوتی ہے تو ڈیفینیٹ ہے, یہ 100% شور ہے, جب کسی کی ضرورت ہے تو وہ اسی لیے آپ کی طرف دیکھے گا کہ آپ اس کی ضرورت کو پورا کریں گے, کیونکہ اس کو اسی پرپس کے لیے ہیکل کے دروازے پر بٹھایا گیا تھا کہ وہ ہر آتے جاتے سے بھیک مانگے. اس نے کچھ ملنے کی امید سے نظر کی. ہم خدا کی طرف کیوں نظر کرتے ہیں؟ ہماری بیشتر نظر خداوند کی طرف اسی لیے ہے کہ ہمیں اسی سے ملے گا. اور خداوند نے زمین پر ہمیں ہی سورس بنایا ہے کہ ہماری طرف لوگ دیکھیں اور ہم ان کو کچھ نہ کچھ دیں, ہم ان کی مدد کریں. ہم ہیں چلتے پھرتے مسیحی, ہم ہیں چلتا پھرتا کلام خدا کا, ہم ہیں مددگار لوگوں کے, ہم ہیں خداوند کی محبت چلتی پھرتی جو لوگوں کو ہمارے چہروں پر نظر آنی چاہیے کہ یہ شخص ہے خداوند کا بندہ, یہ ضرور میری مدد کرے گا. اس نظر سے لوگ ہماری طرف دیکھنے لگے. 6 آیت میں کہتا ہے پطرس نے کہا چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں, مگر جو میرے پاس ہے میں وہ تجھے دیے دیتا ہوں. ہم جانیں ہمارے پاس ہے کیا. سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہماری بلانگنگز کیا ہیں, ہمیں خداوند نے کس چیز سے لیس کیا ہوا ہے. ہمیں خداوند نے اپنی قوت سے, اپنی طاقت سے, اپنے معجزات سے بھرا ہوا ہے. خداوند, ہم خداوند کے لہو سے دھلے ہوئے لوگ ہیں, ہم پاک صاف کیے ہوئے لوگ ہیں. ہم میں پاک روح رہتا ہے, اور جن میں پاک روح رہتا ہے ان میں قوت ہوتی ہے, ان میں طاقت ہوتی ہے, اور وہ ہر چیز پہ غالب آ سکتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں ہے فتح, ہمارے ہاتھ میں ہے, اور غلبہ ہم ہر چیز پر حاصل کر سکتے ہیں. تو اس نے کہا ہمارے پاس سونا چاندی نہیں, میرے پاس بھی سونا چاندی نہیں, آپ کے پاس بھی شاید نہ ہو کسی کو سونا چاندی دینے کے لیے, لیکن ہمارے پاس کچھ ایسا ہے جس سے ہم اس کی زندگی ہی بدل سکتے ہیں, اس کے ایمان کو بدل سکتے ہیں, اس کے اندر امید کو پیدا کر سکتے ہیں. ہمارے اندر خداوند رہتا ہے جو امید سے, جو ایمان سے بھرا خداوند ہے, جو امید سے بھرا خداوند ہے, جو کمپیشن سے بھرا رحم سے بھرا ہوا خداوند ہے, جو محبت سے بھرا ہوا خداوند ہے. وہ بہت کچھ دے سکتا ہے لوگوں کو, وہ سب کچھ دے سکتا ہے لوگوں کو. ہم صرف لوگوں کے لیے دعا کریں, یسوع کے نام میں ان کی زندگیاں بدل سکتی ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کی زندگی پر انہوں نے کیا کیا, کون سا تحفہ انہوں نے اس کو دیا کہ اس کی زندگی بدل گئی. آئیے دیکھتے ہیں. یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر. ان کے پاس ایک ہی نام تھا جو زمین پر دیا گیا تھا, اور جو ان کے پاس بھی وہی نام تھا, اور وہ تھا یسوع مسیح کا نام. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے کہتا ہوں کہ اٹھ. اس نے کسی پاسٹر کا نام نہیں لیا, اس نے کسی مبشر کا نام نہیں لیا, اس نے کسی پیر کا نام نہیں لیا,
اس نے کسی بزرگ کا نام نہیں لیا، ایک ہی نام بخشا گیا ہے اور وہ ہے یسوع نام۔ اور یسوع کے نام میں میں تجھے کہتا ہوں، اٹھ اور چل پھر۔ یہ کہنا آسان ہے، لیکن کہہ وہ سکتا ہے جس میں ایمان ہو، جو خداوند یسوع پر ایمان رکھتا ہے، جس کے اندر پاک روح رہتا ہے، جو کلام پر چلتا ہے، اس کی بات پوری ہوتی ہے یسوع کے نام میں۔ یسوع کا نام بے فائدہ نہیں لے سکتے آپ۔ جب تک آپ کے اندر خداوند نہیں بستا تب تک باہر ریئیکشن نہیں ہوتا۔ ان پٹ نہیں ہے تو آؤٹ پٹ باہر نہیں نکلے گا۔ We need the input of God's word. We need the input of Holy Spirit. We need the input of Christ in us. جب تک یہ ہمارے اندر نہیں ہے ہم آؤٹ پٹ نہیں دکھا سکتے۔ آپ کہتے ہوں گے میں تو ہاتھ رکھ کے دعا کرتا ہوں، اس پہ معجزہ نہیں ہوتا، وہ بندہ ٹھیک نہیں ہوتا، میں اتنی دعائیں کرتا ہوں۔ اس کے لیے میڈیٹیشن کی ضرورت ہے، خداوند کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے، اس پہ 100% بلیو کرنے کی ضرورت ہے، اس کلام پر 100% عمل کرنے کی ضرورت ہے، تب ایسے معجزات نظر آتے ہیں۔ صرف ہم کلام میں یہ پڑھ تو لیتے ہیں، ہر روز کلام پڑھتے ہیں، سمپلی پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ اس معجزے کو بہت دفعہ سن چکے ہیں کہ لنگڑے نے شفا پائی، پترس اور یوحنا نے اس پہ دعا کی and he was healed، اس نے شفا پا لی۔ لیکن پترس اور یوحنا پہلے کہا کرتے تھے خداوند اور لوگوں کے اندر سے ہم بدرو ہی نہیں نکال پاتے، ہم نے بڑی دعائیں کی وہ ٹھیک ہی نہیں ہوئے۔ یہ شاگرد بھی یسوع کے ہوتے ہوئے کہتے تھے اس سے۔ اس نے کہا جب پاک روح آئے گا، جب تمہارا مددگار آئے گا، پھر دیکھو تم کیا کیا کام، پھر تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے۔ یہ وعدہ تھا خداوند یسوع مسیح کا، اور جب یہ پاک روح اترا ابھی ہم نے پیچھے پڑھا اور اب یہ اس کا معجزہ ہم دیتے ہیں۔ پہلے ہم نے روحانی معجزے کو دیکھا، لوگوں کی زندگیاں روحانی طور پر بدلی، اب یہ پہلا جسمانی معجزہ روح القدس کے اترنے کے بعد پترس اور یوحنا نے کیا، اور ہوا یا نہیں ہوا، اور اس کا داہنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے۔ یہ اس کریٹر کے نام پر اٹھا ہے جس نے ہم سب کو بنایا ہے۔ یہ ٹخنے اور ایڑیاں اور بازو اور ہڈیاں یہ سب اس نے ہی بنائی ہوئی ہیں۔ تو جب اس کا نام انہوں نے لیا تو وہی ٹخنے دوبارہ سے بن گئے جو شاید اندر موجود ہی نہیں تھے، جن کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں پاتا تھا، لیکن اس کریٹر کا نام ایک سیکنڈ میں وہ سب کچھ بنا دیتا ہے۔ اور تب بھی جب اس نے دنیا بنائی تھی تو اس نے کہا دن اچھا ہے تو دن ہو جا، تو دن ہو گیا۔ رات اچھی ہے، رات ہو جا۔ وہ صرف اس کے بولنے میں شفا ہے، اس کے نام میں شفا ہے، اس کے نام سے چیزیں کریٹ ہونے لگ جاتی ہیں، بیکاز دس نیم از دا کریٹر آف آل دس ورلڈ۔ اس نام کے ذریعے ہی تو سب بنا ہے، اور یسوع نام سے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے ٹخنے گھٹنے سب مضبوط ہو گئے۔ صرف سیدھے نہیں ہوئے، وہ مضبوط بھی ہو گئے۔ اس کا ریئیکشن ہمیں نظر آئے گا کہ وہ مضبوط کیسے ہو گئے، اور اس نے کیا کیا۔ ایسا شخص جنم کا لنگڑا تھا، وہ کب سے وہ لنگڑا تھا، اور اس کو ہمیشہ ہیکل کے دروازے پر رکھا، ہیکل کے اندر جا کر اس پر کوئی دعا نہیں کر رہا تھا۔ ان کو پتا تھا کہ معجزات تو ہیں ہی نہیں، وہ ایسے لوگ بلیو کرنے والے تھے، وہ یسوع سے ناواقف لوگ تھے، لیکن یہ یسوع سے واقف لوگ تھے جنہوں نے کہا ہم تمہیں وہ دیتے ہیں جو تمہیں آج تک کسی نے نہیں دیا۔ تمہیں سب سونا چاندی دیتے رہے، پیسہ دیتے رہے، روٹی دیتے رہے، ہم تمہیں زندگی کی روٹی دیتے ہیں جو تمہیں ہمیشہ کے لیے سیدھا کر دے گی۔ اور وہ اٹھ کر چلنے لگا اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا۔ ایک شخص، آپ خود سوچیں آج کے دور میں جو لنگڑا ہے، بیساکھیوں سے چلتا ہے، اور اس پر آج بھی معجزات ہوتے، آج بھی خداوند کے لوگ بڑے بڑے معجزے کر رہے ہیں، بیساکھیاں چھٹ رہی، ویل چیئر سے کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ، بازو نہیں بازو نکل آتے ہیں، یہ ایک سیکنڈ میں ہوتا ہے۔
آج بھی ہوتا ہے. خداوند نے جو کہا تھا وہ آج بھی ہو رہا ہے, کیونکہ پاک روح اتر چکا ہے اور پاک روح موجود ہے اس کے لوگوں میں, اور وہی نام ہے سب کے پاس. پاک روح ایک ہی نام دیتا ہے ہمیں, اور وہ یسوع کا نام ہے. اور خدا یسوع نے کہا تھا باپ سے میرے نام میں جو مانگو گے وہ تمہیں ملے گا, لیکن ایمان ضرور رکھنا. شک کی بغیر آپ مانگیں, آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ یہ نہ کہ وہ بڑا پاسبان ہے بس وہی کر سکتا ہے, نہیں. آپ میڈیٹیشن کیجئے, آپ خداوند میں وقت گزاریے, خداوند سے مانگیے قوت اور طاقت, خداوند کے ساتھ چلیے. خداوند آپ کو بھی ہر طرح کی قوت دینے پر قادر ہے. وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا, اور چلتا اور کودتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ ہیکل میں گیا. اب وہ وہاں داخل ہو گیا ہے جہاں وہ آج تک دروازے کے باہر بیٹھا رہتا تھا. آج وہ اس ہیکل میں بھی داخل ہو گیا. آج اس کی زندگی میں یسوع آ گیا ہے. آج اس کی زندگی میں معجزہ ہو گیا ہے. آج وہ خداوند کے گھر میں داخل ہو گیا ہے. آج تک وہ خداوند کے گھر سے ہی باہر تھا. آج وہ خداوند کو حاصل کر کے, اس کا معجزہ حاصل کر کے فتح مندی کے ساتھ کودتا ہوا خداوند کے گھر میں داخل ہوتا ہے. اس کی پرستش ستائش کرنے کے لیے حمد کرتا ہوا وہ خداوند کے گیت گاتا ہوا داخل ہوتا ہے. جب یسوع آتا ہے تو معجزہ ہو جاتا ہے, اور جب یسوع آتا ہے تو ہمارا دل روشن ہو جاتا ہے, زندگی روشن ہو جاتی ہے, باغ باغ ہو جاتی ہے ہماری زندگی. ہم اس کا شکر, اس کی تعریف کریں اس خوبصورت معجزے کے لیے. یہ معجزہ نہیں ہے ایکچولی, صرف یہ ایک بہت بڑی تعلیم ہے اس کے اندر کہ ہم کس طرح معجزہ کر سکتے ہیں, لوگوں کی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں روحانی طور پر, جسمانی طور پر, اور ان کی زندگی کو خداوند کی طرف مائل کر سکتے ہیں, اور ہم کس طرح پاک روح سے بھر سکتے ہیں. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں اس بات پر. اور سب لوگوں نے, اب لوگوں کا ہم ری ایکشن دیکھیں گے. وہ لوگ جو اس کو ہمیشہ باہر رکھتے تھے آج اس کو اندر دیکھ رہے ہیں. بہت سے لوگ خداوند سے دور ہیں. جب وہ خداوند میں آتے ہیں تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں. جب ہم خداوند کے گھر آنے لگتے ہیں, جب ہم خداوند کا کام کرنے لگتے ہیں, ہماری پرانی زندگی جیسی بھی تھی, جب ہم خداوند کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں تو لوگ بڑی حیرانگی کی نظر سے دیکھتے ہیں. وہ یہ کلام سنا رہا ہے, مائیکل کلام سنا رہا ہے, وہ فلاں کلام سنا رہا ہے, اس کو کلام کی کیا نالج. کلام میرا نہیں, کلام پاک روح کا ہوتا ہے. میں کلام نہیں سناتا, پاک روح سناتا. خداوند پاک روح ہمیں استعمال کرتا, ہمیں یوز کرتا ہے. وی آر دا ریسورسز. ہم ایک صرف ذریعہ ہوتے ہیں. خداوند ٹوٹے ہوئے برتنوں کو جوڑ کر استعمال کرتا ہے. وہ جوڑنا جانتا ہے. یہاں ٹکنے ایڑیاں جوڑ دی اس نے, تو برتن جوڑنا اس کے لیے, ہم جوڑ جاتے ہیں برتنوں کو. اس کے لیے کیا پرابلم ہے برتن جوڑنا. وہ برتنوں کو نیا کر دیتا ہے جو کبھی پھر لیک نہیں ہوتے. جو کچھ ڈالو اسی میں رہے گا. اس لیے جس میں تبدیلی آ جاتی ہے وہ پھر بڑے بڑے کام ہی کرتا ہے. اور بڑا کام سب سے یہی ہے کہ خداوند کی آواز لوگوں تک پہنچائی جائے, خداوند کی باتیں لوگوں تک پہنچائی جائیں, تاکہ لوگوں کی زندگی بھی خداوند میں تبدیل ہو اور لوگ بڑھیں, اور یہ چین اسی طرح بنتی جائے اور ہم اسی چین کے تھرو بناتے بناتے خداوند کے پاس پہنچ جائیں. یہ ایک ذریعہ ہے. ہم سب کو, جتنے سننے والے ہیں, سب خداوند میں مضبوط ہوں, سب کلام کو لیں اور اسی طرح آگے کلام کو دیں. شرمانا نہیں ہے, ہچکچانا نہیں ہے. ہمیں خداوند کا کلام دنیا تک پہنچانا ہے. ہمارا بس یہی فرض ہے کہ ہم خداوند کا کلام دنیا تک لے کر جائیں. اس کے بعد ہم لوگوں کے ری ایکشن کو دیکھتے ہیں. اور سب لوگوں نے اسے چلتے پھرتے اور خدا کی حمد کرتے دیکھ کر اس کو پہچانا کہ یہ وہی ہے جو ہیکل کے خوبصورت دروازے پر بیٹھا بھیک مانگتا تھا. ایک خوبصورت دروازہ ہے,
اور دوسرا اس کے ساتھ ایک بھیک مانگنے والا پڑا ہوا ہے. پہچان بڑی خوبصورت ہے یہاں پر بھی کہ دنیا کے لوگ بڑے بڑے عالم فاضل کلام سب کے ہاتھوں میں ہے، لیکن ارد گرد کا ماحول ہمارا کیسا ہے؟ گندا ہے. بھیک مانگ رہے ہیں لوگ، ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، وہ ہیکل کے باہر ہی ہیں. آج تک جتنے فقی فریسی اندر جا رہے تھے کوئی اس کو شفا نہیں دیکھ سکا. کسی میں ایسی ہمت نہیں، کسی میں ایسی قوت نہیں تھی، کوئی پاک روح سے لبریز نہیں تھا کہ اس کو اٹھا کھڑا کرتا یسوع کے نام میں، کیونکہ ان کے پاس یسوع نام ہی نہیں تھا. جیسے ہی یسوع نام اور پاک روح ان کے اندر اترا ہے خداوند کے لوگوں میں، تو وہ ہیکل کے خوبصورت دروازے پر اب بھیک مانگنے والا باقی نہیں رہے گا. کوئی بھی جو ہیکل کے دروازے پر اب جائے گا اس کو خداوند یسوع شفا دے گا. اب کوئی اس دروازے کے باہر نہیں رہتا، اب اس کی طرح تمام لوگ اندر جا سکتے ہیں. کسی کو خوف نہیں ہے، کسی کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. خداوند سے مانگے، لوگوں سے مانگنے کی ضرورت نہیں. آج وہی لوگ جو اس کو باہر چھوڑ آتے تھے اس لیے کہ وہ مانگے، اس لیے نہیں کہ اس کو اندر لے آئیں، کہ خداوند کے آگے التجا کریں، ہم لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں. ہم لوگوں کو خداوند کے پاس لے کر آئیں تاکہ ان کی زندگیاں بدلیں. لوگوں کو باہر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. خداوند چاہتا ہے اے بوجھ سے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. آرام چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اپنے ٹخنے گھٹنے مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو خداوند کے گھر کے اندر جائیے. باہر رہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ میں کوئی کمزوری ہے تو باہر مت رہیے. اگر آپ کا کوئی جاننے والا کمزور ہے ایمان میں تو اس کو باہر نہ رہنے دیجیے. آپ کا ایمان اس کو اندر لا سکتا ہے خداوند کے گھر میں، اس کو خداوند کے گھر. یہ پطرس اور یوحنا تھے جو اپنے ایمان سے اس کو اٹھا کر اندر لے آئے، اور اس کی زندگی میں اتنا بڑا معجزہ ہوا کہ وہ حمد کا گیت گانے لگا، اور خداوند کا فضل اس کی زندگی پر ہوا. اور یہ لوگ حیران ہو گئے. پھر لوگ حیران ہوں گے کہ یہ یسوع ہی ہے جو اتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے. اور جو ہیکل کے خوبصورت دروازے پر بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا، اس ماجرے سے جو اس پر واقع ہوا تھا بہت دنگ اور حیران. میرے عزیزو، لوگ دنگ رہ جائیں گے. خداوند نے کہا تھا تم اتنے بڑے بڑے کام کرو گے. کیا آپ خداوند پاک روح کو اجازت دیں گے کہ آپ کی زندگی میں بھی کام کرے؟ خداوند پاک روح کام کرنا چاہتا ہے. اس کو مزدوروں کی ضرورت ہے. فصل بہت ہے لیکن مزدور ابھی بھی تو ہے. خداوند کا آنا ممکن تبھی ہوگا جب فصل ساری تیار ہو جائے. اس کے لیے بہت مزدوروں کی ضرورت ہے. ہمیں چین بنانی ہے. آج میں بول رہا ہوں، کل آپ بولیں گے، اور خداوند کا کلام اسی طرح دنیا کے کونے کونے تک پھیلے گا اور خداوند کا آنا ممکن ہوگا. حیران کیجئے لوگوں کو کہ خداوند کتنے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے. میرے اور آپ کے تھرو خداوند بڑے بڑے کام کر سکتا ہے. خداوند کا فضل ہم پر ہے، خداوند کا رحم ہمارے اوپر ہے، اس کا پاک روح ہمارے اندر ہے، خدا کی محبت ہمارے اندر ہے، خدا کی پاک روح کی قوت طاقت ہمارے اندر ہے. اس کا استعمال کیجئے لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے، اور اس فصل کو تیار کرنے کے لیے خداوند کے شانہ بشانہ چلیے. خداوند کہتا ہے مزدور تھوڑے ہیں لیکن فصل بہت زیادہ ابھی کھڑی ہے جو کاٹنے والی ہے. خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق دے اور ہم پاک روح سے لبریز ہو کر آگے بڑھیں. آمین. ہم شکر کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت کلام کے لیے جو خداوند نے دیا، کہ ہم پاک روح کے وسیلے سے خداوند یسوع کا نام لے کر بہت بڑے بڑے کام، ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھنا ہے. کوشش کیجئے کوئی ہیکل کے باہر نہ رہے، سب خداوند کے گھر آ سکیں. سب کو خداوند کے، جو جسمانی طور پر کمزور ہیں یا روحانی طور پر کوئی بھی ہوں، ہمیں سب کو خداوند کے گھر میں لانا ہے. معجزہ ہوگا ہماری زندگی میں جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی، کیونکہ خداوند ہر چیز پر قادر ہے. اس نے بنایا ہے،
ہمارے ذہن کو، ہمارے دل کو، ہمارے جسم کو، ہماری روح کو، ہر چیز کو اسی نے بنایا ہے اور اپنا دم اس کے اندر پھونکا ہوا ہے۔ ہم اس دم کے وسیلے سے ہی جیتے ہیں اور اس دم کو اپنا کام کرنے چاہیے۔ اس کے دم پر ہر کام ممکن ہے ہماری زندگی میں۔ خداوند کا فضل، رحم اور کرم آپ سب کے ساتھ ہو۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ آئیے ہم سب خداوند کا شکر کرتے ہیں آج کی عبادت کے لیے۔ اے خداوند تیرا شکر، تیری تعریف، تیری ہم ستائش کرتے ہیں تیرے خوبصورت وعدوں کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں پورے کیے ہیں۔ خدا ان گنت وعدے ہیں خداوند، ہم اے خداوند وہ برکتیں اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ اے خداوند تو گنتے چلے جائیں تو کم نہ ہوں گی۔ اے خداوند ہمیں شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے کہ خداوند نے ہمیں کیا کچھ دیا ہے۔ خداوند باپ تیرا شکر کرتے ہیں، یسوع کے نام میں تو ایسے بڑے بڑے کام کرتا ہے، تو ہم جیسے کمزور لوگوں کو استعمال کرتا ہے خداوند، اور لوگوں کی زندگیوں بدل جاتی ہے، لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اے خداوند تو اپنا فضل کر، جتنے سننے والے ہیں خداوند وہ سب تیار ہوئے خداوند، تیری کھیتی تیار ہوئے خداوند، تیری فوج تیار ہوئے خداوند، مزدور تیار ہوئے خداوند اس کلام کے وسیلے سے، تاکہ اور لوگ خداوند کے گھر میں آئیں خداوند، تیرے گھر میں آنا ہے خداوند۔ داؤد کہتا تھا میرا دل چاہتا میں تیرے گھر میں ہی رہوں، 24 گھنٹے ساری زندگی میں تیرے گھر میں تیری حمد اور ستائش کروں، کیونکہ واقعی تو خداوند اسی کے لائق ہے۔ تیری صبح شام پرستش اور ستائش ہی ہونی چاہیے۔ ہم اے خداوند کام میں ہوں، چلتے ہوں، پھرتے ہوں، گاڑی چلاتے ہوں، آفس میں ہوں، ہمارے دل سے تیری ستائش نکلتی رہے خداوند۔ تو ہم سبوں کو ایسا مضبوط کر دے ایمان میں خداوند، تیرے کلام پہ عمل کریں خداوند، یسوع کے نام میں خداوند تو ہم سبوں کو بڑی برکت دے، اور اے خداوند سننے والوں کو اے خداوند تیار کر۔ اے خداوند جیسے تو نے آج عبادت میں ہماری مدد کی ہے خداوند، اسی طرح اے خداوند اب ہم سب رخصت ہوتے ہیں جب اے خداوند، تو سب کی زندگیوں میں برکت دینا، سب بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں تیرے اس کلام کے وسیلے سے ایک ایک کے گھر سے جاتی رہیں، اور اے خداوند ان کی زندگیوں میں بہار آئے، تیرا کلام آئے، روشنی آئے، اور اندھیرا اس روشن کلام کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے چھٹ جائے۔ یسوع کے نام میں مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین آمین اور آمین۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو۔ کال ٹو ورشپ ٹی وی لا رہا ہے آپ کے لیے پروگرام روشن کلام پاسٹر مائیکل کے ساتھ، جس میں ہم سیکھیں گے کلام خدا کے گہرے بھیدوں کو۔ دیکھتے رہیے روشن کلام مائیکل کے ساتھ ہر جمعرات اور ہفتے کی شام۔ کیپ واچنگ کال ٹو ورشپ ٹی وی۔ Praise the Lord, hallelujah. میں عدیل پیس آپ کو ایک بار پھر سے ویلکم کرتا ہوں کال ٹو ورشپ کے پلیٹ فارم کے اوپر۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ کے گھروں تک پہنچ سکیں، ایک خاص خبر کے ساتھ، ایک خاص انفارمیشن کے ساتھ، اور ایک بہت بڑی خبر کے ساتھ۔ اور وہ خبر یہ ہے کہ ہم خداوند کے فضل کے ذریعہ سے، اس کے پیار کے وسیلہ سے پہلا ورشپ چینل لانچ کر رہے ہیں، پہلا ورشپ چینل کال ٹو ورشپ، ہاللویا۔ اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ایسا ورشپ ٹی وی ویب چینل جو آپ کے گھروں تک 24 گھنٹے 24/7 ورشپس لے کے آ سکتا ہے، ہاللویا۔ اگر آپ میوزیشین ہیں، اگر آپ سنگر ہیں، اگر آپ خداوند کی تعریف کرتے ہیں گیتوں کے ساتھ، اگر آپ اس کی حمد کرتے ہیں اس کے کلام کے دیے ہوئے گیتوں کے ساتھ، تو آئے ہم مل کے ورشپ کریں، آئے ہم مل کے اس کے بڑے نام کو، اس کے بڑے نام کی بڑائی کریں، سب مل کے ایک کلیسیا بن کے، اور اس کے کلام کو گیتوں کے وسیلہ سے دنیا تک لے کے جا سکیں۔ میں جانتا ہوں آپ میں بہت سے میوزیشنز ایسے ہیں جو وقت ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی ایسا جگہ، کوئی ایسا ورشپ ٹی وی چینل ملے ہمیں۔ خدا نے موقع دیا آج آپ کو، مجھے، کہ ہم مل کے اس کی پرستش کریں، اس کی ستائش کریں، ایک جگہ پہ ایک ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے ہم ایک ذریعہ بن سکتے ہیں خدا ان کے وسیلہ سے آپ کے گیتوں کو دنیا تک پہنچانے کا۔ وہ کام جو خدا نے آپ کے اور میرے سپورٹ کیا ہے، آئیں ہم مل کے کال ٹو ورشپ ٹی وی کے وسیلہ سے اس کی حمد و تعریف کرتے ہیں۔ نیچے کے ایڈریس پہ، ای میلز پہ اپنے گیت ہمیں بھیجیں، ہم آپ کی آواز کو دنیا تک لے کے جائیں گے۔ ہمیں اپنے گیت، اپنی ویڈیوز، اپنی میوزک کے البمز ہم تک سینڈ کیجیے تاکہ ہم مل کے اس کی تعریف اور حمد کر سکیں۔
खुदावंद आपको बहुत बरकत दे. Call to worship. याद रखिएगा. God bless you. Call to worship. 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 कॉल टू वर्शिप टीवी ला रहा है आपके लिए प्रोग्राम सीला. प्रेज एंड वर्शिप कॉल टू वर्शिप मिनिस्ट्री के साथ, जिसमें आप सुनेंगे खुदावन के जिंदा कलाम को गीतों के साथ. देखते रहिए सीला हर जुमा इतवार की सुबह 10 बजे. Keep watching Call to Worship TV.